खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए और जिस तंदही के साथ, लगन के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है और इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 57वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स आपके लिए बड़े बाबरकत रहे हैं, इसी तौर से आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ पास्टर नीस जावेद साहब। प्रेज़ द लॉर्ड जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर नीस जावेद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत शर्फ के लिए कि तूने हमें अपने खादिम जान कर ये ज़िम्मेदारी दी कि हम तेरे कलाम की खिदमत कर पाएँ। तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मीडियम के लिए, बरकत टीवी के लिए। तेरी तारीफ़ हो इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए जिसमें तू अपने लोगों को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा ईमान है खुदावंद कि ये प्रोग्राम बहुत सी ज़िंदगियों के लिए अरसा दराज से बाइस से बरकत है। सो ए खुदा, आज एक बार फिर हम तेरे खादिम तेरे हजूर झुक जाते हैं, अपने आप को कम करते हैं, नीचे होते हैं, ताकि तेरा रूह हमें आज एक बार फिर से इस्तेमाल करे, क्योंकि हमारी अपनी अक्ल हिकमत नाकिस है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तेरा रूहुल कुद्स नाजिल होता है, जब वो हमें इस्तेमाल करेगा, तो हर लफ्ज़ हर सुनने और देखने वाले के लिए बरकत और ज़िंदगी का बाइस हो जाएगा। सो आज एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। इस्तेमाल कर मालिक, इस्तेमाल कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं तेरे खादिम भाई मुनव्वर को, भाई सरवर को तेरी हुज़ूरी में देता हूँ, ताकि आज है खुदा हमारी कोऑर्डिनेशन और हमारी एक दूसरे के साथ गुफ्तगू ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो। आसमान की बादशाही वुसअत इख्तियार करे। तेरा शुक्र मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए आज तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब, इसकी 32वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अज्र बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, आप सब जानते हैं हम चूँकि ख़ास तौर पे खुदावंद के कलाम में से पहाड़ी वाज़ के ताल्लुक़ से जान रहे हैं, सीख रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों से, शागिर्दों से खिताब करते हुए अपनी शरीयत जो है, अपना कलाम जो है उनके साथ शेयर किया है, और न सिर्फ ये कलीसिया के लिए बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए ये हिस्सा, ये पैसेज बाबरकत है जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते और इसको सीखते हैं और अपनी ज़िंदगियों में से अमली जामा पहनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ मसीही मज़हब से भी नहीं है, वो लोग भी पहाड़ी वाज़ को उसी तरह से सराहते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते, इज़्ज़त और कदर करते हैं, क्योंकि ऐसी तालीम पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये हमारे लिए बड़े शरफ, ऑनर, इस्तेहकाक की बात है
کہ ہم خدا کے کلام کا وہ حصہ رکھتے ہیں جس پر دنیا رشک کرتی ہے اور جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. سو اس کے لیے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی ان انوکھی عجیب باتوں کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آج ہمارے پاس یہ نادر موقع ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ کو بھی جانیں گے, سیکھیں گے, خداوند یسوع مسیح کے ان کہے ہوئے الفاظ کو اور گہرائی سے جان سکیں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے. پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں. یہاں پہ جو 2 آیات 32ویں اور 33ویں آیات میں خاص طور پہ محبت کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب, بڑا خوبصورت پیسیج, اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ بہت ڈیفرنٹ اور ونڈرفل ٹیچنگز ہیں خداوند یسوع مسیح کی. اور میں اس بات کو بھی دیکھ رہا تھا کہ پرانے عہد نامہ کی جو شریعت ہے وہ بھی پہاڑ پر دی گئی, اور نئے عہد نامہ کی جو شریعت ہے وہ بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس کے شاگرد اس کے قریب آئے اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا. پرانے عہد نامہ کی شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو پہاڑ پر گیا ہے, لیکن یہاں پر شریعت کو, کلام کو ریسیو کرنے کے لیے بہت سارے موجود ہیں. اور پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پہاڑ پہ جو خدا کا جلال تھا اس کے باعث ڈر رہے تھے, کانپ رہے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہے تو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ, آزادی کے ساتھ اس کے حضور میں آ رہے ہیں. ابھی جو 2 ورسز 32ویں اور 33ویں آیت خاص طور پہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے, تو اگر ہم اوورال دونوں ورسز کو دیکھیں تو ایک ورس کا جو 32ویں آیت ہے اس کا ٹائٹل ہم لیں گے لو, اور جو 33ویں ہے اس کا ٹائٹل ہم لیں گے گڈنس. تو یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو حالانکہ پرانے عہد نامہ میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت لیکن اپنے دشمنوں سے عداوت, لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بالکل ڈیفرنٹ ٹیچنگز دی ہیں, اور اپنی اس محبت کو اور اپنے اس جو لو ہے اس کے اندر اس کا واضح طور پر اظہار کیا ہے. اور جیسے یوحنا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی پرانے عہد نامہ میں ہمیں خدا جو ہے وہ عدالت کرنے والے کے طور پر اور ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے فوری طور پر گناہ کی سزا اور جو ریوارڈ اور اجر کی بات ہم کرتے ہیں, لیکن نئے عہد نامہ میں ہمیں خدا جو ہے وہ ایک محبت کرنے والے خدا کے طور پر, کیونکہ یسوع نے خدا باپ کی جو تصویر پیش کی ہے اور جو جس بات کا اظہار کیا ہے کہ بیسیکلی خدا جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, پیار کرنے والا ہے, وہ ترس کھانے والا ہے, اور اپنے لوگوں کو جب دکھ میں, مصیبت میں, اذیت میں دیکھتا ہے تو وہ فوری ترس سے اور محبت سے بھر جاتا ہے. اور یہی بات خداوند نے کہی کہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو کوئی زیادہ نہیں کرتے, ایسا تو غیر قوم والے بھی کرتے ہیں. اور یہی باتیں جو ہم اگر آپ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 43 سے 45ویں آیت تک دیکھیں تو وہاں پر سیم انہی باتوں کا ذکر ہے. اور پھر یہ ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ اگر آپ انہی سے محبت رکھیں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم جو ہے وہ لائک سینرز ہیں, لائک ہیدن جینٹائلز کی طرح ہیں. دوسری طرف خداوند نے کہا کہ اگر تم ان سے محبت رکھو جو تم سے محبت نہیں رکھتے تو دین یو آر لائک گاڈ, پھر تم خدا کی مانند ہو. اٹ مینس کہ انتخاب ہمارے پاس ہے کہ ہم جینٹائل کی طرح, گناہگاروں کی طرح اور غیر اقوام کی طرح بننا چاہتے ہیں یا اپنے خدا کی مانند بننا چاہتے ہیں.
सो अगर तो हमारे रवैये से, हमारी बातों से, हमारे किरदार से और हमारे बिहेवियर से इस बात का इजहार हो कि हम सिर्फ उन्हीं को मोहब्बत दें जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, उन्हीं को गिफ्ट्स दें जो हमें गिफ्ट्स देते हैं, और उन्हीं के साथ अच्छा बर्ताव करें जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, तो इट मीन्स कि वी आर लाइक सिनर्स। क्योंकि ओवरऑल अगर आप सोसाइटी पर निगाह करें और ओवरऑल अगर आप दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर चले जाएं, गैर अक़वाम को, गुनहगारों को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये बात नजर आएगी कि दुनिया के लोग जो हैं उन्हीं को प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ गिफ्ट्स शेयर करते हैं जो उनके साथ गिफ्ट्स को शेयर करते हैं। सो मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर तुम भी ऐसा ही करते हो तो ऐसा तो गुनाहगार भी करते हैं। सो इट मीन्स के देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड सिनर्स। फिर आप में और सिनर्स में, गुनाहगारों में कोई फर्क नहीं है। सो मैं समझता हूं कि मसीह खुदावंद की तालीमात हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस बात का इंतखाब करते हैं, कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की मानद, बाप की मानद होना चाहते हैं, या हम दुनिया के हम शक्ल होना चाहते हैं। और पौल भी इस बात को बयान करता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वार्निंग है। इसलिए जो बात मसीह खुदावंद ने अपनी तालीमात के अंदर कही है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, यानी वो लोग जो तुमसे हेट करते हैं, तुमसे अदावत रखते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, जो तुम्हें अपोज करते, तुम्हारी मुखालफत करते हैं, तुम पर क्रिटिसाइज करते हैं, खुदावंद ने कहा कि उनसे भी मोहब्बत रखो। सो फिर जो है वो हम इस सारे पैसेज को जब देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह इसको जब कंक्लूड करते हैं तो फिर उसने कहा कि तब तुम अपने आसमानी बाप की मानिंद होगी। सो अगर हम चाहते हैं कि हम वाकया ही अपने बाप की मानिंद हूं, जिसके हम बेटे हैं, हम इस बात का बरमला इजहार तो करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि उसने हमें अपने बेटे बनाया है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फरजान बनने का हक बख्शा। सो इसलिए जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। सो इस जिंदगी का ये तकाजा है, इस मोहब्बत का खुदा के बेटे और बेटियां होने का ये तकाजा है। फिर हमारी जिंदगियों में लव जो वो लाइक क्राइस्ट हो, अनकंडीशनल लव, जिसमें आगापे लव है। और शायद हम फाइलो लव तो करते हैं कि अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से, अपनी बरादरी से, अपनी फैमिली से, अपने चर्च से, लेकिन क्या वो जो हमसे नफरत करते हैं, वो जो हमें परसिक्यूट करते हैं, सो हमने उन सब से भी मोहब्बत रखनी है जो हम पे क्रिटिसाइज करें या हमसे अदावत रखें या हमको अपोज करें, क्योंकि मसीह खुदावंद ने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। जब लोगों ने उसके कोड़े मारे, जब लोगों ने उसको लान तान किया, उसके बैंत लगाए और उसको सलीब पर जो है उस पे तरह तरह की बातें और जुमले जो है वो कसे और उसको चैलेंज किया, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी उसने ये कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और कलाम इस बात को पतरस रसूल भी बयान करता है कि वो गाली खाकर गाली नहीं देता था और अपने जो धमकाने वाले थे उनको धमकी नहीं देता था। सो इट मीन्स के खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो है वो प्रैक्टिकल हैं। सो इसलिए हमने मसीह खुदावंद की तालीमात, उनकी टीचिंग्स को, खास तौर पर जो पहाड़ी वाज, इसको फोकस करना है। बीइंग क्रिश्चियंस के हम नाम के तो मसीही कहलाते हैं, लेकिन क्या जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है हम उसको पूरा कर रहे हैं? और मैं समझता हूं अभी क्रिसमस सीजन करीब है और हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकेंगे कि क्या हम उन्हीं के साथ अपनी मोहब्बत को शेयर करेंगे जो हमारे साथ मोहब्बत को शेयर करेंगे,
یا ہم ان یتیموں، غریبوں، بیواؤں، بے کسوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں گے جن کے پاس شاید وسائل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کر سکیں، ہمارے ساتھ گفٹس کو شیئر کر سکیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کی تعلیم دی کہ صرف انہی کے ساتھ بھلائی نہ کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، انہی کے ساتھ صرف محبت نہ رکھو جو تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرتے. ان کے ساتھ بھی محبت رکھو جو تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے. پریز گاڈ. اور یہ مسیح کی تعلیمات کا معیار ہے جو کہ پوری دنیا سے منفرد ہے، کیونکہ جو محبت رکھنے والے ہیں اگر ہم ان سے ہی صرف محبت رکھتے ہیں تو ہم عام دنیا دار لوگوں جیسے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے محبت کریں، پیار کریں جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، یہ مسیح کی محبت. اور یہ مسیح کی محبت کی دراصل پہچان ہے. کئی دفعہ ہم خود دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں محبت کے بارے میں، ایسے کرو محبت، ویسے کرو، لیکن بہت دفعہ ہم خود محبت سے خالی ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں محبت سے خالی ہوتی ہیں. ہم اپنے بھائی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اپنے گھرانے میں عداوت رکھتے ہیں. تو اچھا ہے کہ اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں اور مسیح کو ماننے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہ پہچان دی ہے کہ تب لوگ جانیں گے، یعنی اگر ہم محبت دکھائیں گے، لوگوں کو محبت سے پیش آئیں گے، تو یہ اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کی کلیسیا کا حصہ ہیں. سو بہت زبردست یہ بات ہے کہ ہم مسیح کی محبت کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنائیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب یہاں جو 34ویں آیت ہے، یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس محبت، اپنی اس بھلائی کا جو ذکر پہلے انہوں نے 32ویں آیت سے جس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی مزید وضاحت کی ہے. اس کے لیے پلیز ہمیں وضاحت دے دیں. تھینک یو سو مچ سر. گاڈ بلیس یو. مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو. آپ نے ابتدائیہ کے اندر ایک بات کہی تھی کہ یسوع مسیح کی یہ جو پہاڑی واز ہیں، یہ الٹیمیٹلی اس بہت ساری جو مسیحی نہیں ہیں لیڈرشپ نے اس کو اپنایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے اور اس کو آگے ٹیچ بھی کیا ہے. سو الٹیمیٹلی یہ ایک پوری زندگی کا گہراؤ کرتے ہیں. اگر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پال کہتا ہے کہ مسیح جیسے میں مسیح کی مانند بنا ہوں، میری مانند بنتے چلے جاؤ. تو یہاں پر لکھا ہے اور اگر تم 34ویں آیت، اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کریں. بزنس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر آئیں، اس لفظ کے اوپر میں آؤں، قرض کی بات کرتے ہیں. قرض دینا اور اس کو دینے کی ترتیب یسوع مسیح سکھا رہے ہیں. میں یہاں کہوں گا قرض جڑا ہوا ہے کمپیشن کے ساتھ، رحم کے ساتھ، اور رحم آپ کا جڑا ہوا ہے محبت کے ساتھ. روح کا پھل جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، محبت. جب تک آپ محبت نہیں کرتے، وداؤٹ لو دیر از نو کمپیشن، اور وداؤٹ کمپیشن دیر از نو اینی گڈ ڈیڈ. کوئی اچھا کام آپ رحم کے بغیر نہیں کر سکتے. قرض سارے دیتے ہیں، یسوع مسیح نے سکھایا، شروع سے ایسا ہی ہوتا ہے. جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بزنس. جب ہم یہ سوچ کر، لفظ لکھا ہے جن سے وصول ہونے کی امید ہے. جب امید کا لفظ آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس غرض سے کر رہے ہیں کہ وہاں سے آپ اس کو ریٹرن لیں گے، اس کے ساتھ آپ کچھ اور لے رہے ہیں، اسی حصے کو آپ پورے کا پورا لے رہے ہیں. وہ ایک الگ تعلیم چلی جاتی ہے کہ سود لینا ہے نہیں لینا ہے، بائبل کی کیا تعلیم ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے قرض دینے اور کن کو دینے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ اس لحاظ سے قرض دیتے ہیں کہ اس بندے سے تو بھائی مجھے مل جانا ہے، تو اس بندے نے مجھے نہیں دینا،
تو اس کو میں کیوں دوں, میرا پیسہ ڈوب جائے گا, ضائع ہو جائے گا. جب یہ سوچ ہے تو آپ بزنس کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. جب آپ بغیر سوچے رحم اور محبت سے بھرے ہوئے قرض دیتے ہیں, پھر آپ بزنس کر رہے ہیں خدا کے ساتھ. کلام یہ سکھا رہا ہے, یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, خدا کے ساتھ انویسٹ کرو. اس شخص کو جس سے آپ کو واپس ملنے کی امید نہیں ہے, جب آپ اس کو دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے آپ خدا کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں. اور جو کوئی, میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اگر ہم آج یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے, ہماری ایک سنگل پینی بھی نہیں ڈوبے گی. خدا اس کا بھی ذمہ دار ہے اور اس کا بھی اجر ہمیں ضرور دے گا. جہاں زبور 37 کے اندر ہم 25ویں آیت میں یہ پڑھتے ہیں نا, زبور نویس اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرتا ہے, میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں, لیکن میں نے صادق کے بچے کو بے کس اور ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. وہاں آگے چل کر وہ 26ویں آیت کے اندر کہتا ہے, وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے. زبردست. جب آپ دن بھر رحم کرتے ہیں اور قرض دیتے ہیں, ریوارڈ کیا آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. پریز کو ایک بزنس ہے جو آپ شارٹ ٹرم کے اندر تھوڑے وقت میں کر رہے ہیں, میں نے دیا اور میں ہی اس سے واپس لے رہا ہوں. ایک بزنس ہے جو آپ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی آپ کو ہوپ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا, کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس کے لیے کلام یہ کہہ رہا ہے, وہ آپ کی نسلوں تک اس برکت کو لے کر چلا جائے. آپ کا وہ قرض, آپ کا وہ رحم, شاید آپ کی عمر میں, آپ کی ایج میں وہ آپ کو وہ شخص واپس نہ دے پائے, وہ آپ کے پیسے لوٹا نہ پائے, لیکن وہ آپ کا دیا ہوا پیسہ جو آپ نے شاید اپنی مجبوری میں اپنی جیب کاٹ کر دیا ہے. یہ وہی تعلیم ہے نا, جس کے پاس دو ہوں وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. سو یہ وہی تعلیم یسوع مسیح یہاں پر اس کو بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا قرض جو ہے وہ دینا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے اس برکت کو کہتے ہیں اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. سو میں آج یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں خدا کے ساتھ بزنس کرنا ہے. مثال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت کہتی ہے, جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے. بزنس ود گاڈ. اگر آپ مسکین پر رحم کر رہے ہیں, آپ خداوند کو قرض دے رہے ہیں. اگر آپ اپنے پیسے میں سے, جب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کسی ایسے شخص کو جس کے اوپر آپ کے دل میں ترس آیا ہے, آپ رحم سے بھرے ہیں, کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, آپ اس کو نہیں دے رہے, آپ اس کو دے رہے ہیں جس نے آپ کے دل کے اندر اس ترس کو بھرا ہے. پھر آپ کو وہ واپس نہیں کرے گا, وہ واپس کرے گا جس کو آپ پوشیدگی میں جس کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں اور جس کا آسمان بڑا خزانہ ہے. اور جب وہ اپنے خزانوں میں سے دیتا ہے, وہ ہماری سوچوں سے بالا تر, ہمیں اس سے باہر جا کر پھر ملنا شروع ہوتا ہے. اس لیے میں آج انکریج کروں گا. اور پھر لوکا ہی کی انجیل کے اندر 16ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر ایک اور طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں, اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو, تاکہ جب وہ ناراستی کی دولت جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے لیے مسکنوں میں جگہ دیں. آج اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ان کو سنبھالے ہوئے ہیں, کل شاید وہ نہ رہیں, کیونکہ یہ ختم ہو جانے والا پیسہ ہے نا, شاید کرنسی چینج ہو جائے, شاید جہاں رکھیں آپ نے وہاں آگ لگ جائے, یا کسی بھی بیماری میں آپ کے نکل جائیں, کچھ حاصل نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اس سے کچھ دوست پیدا کر لیے ہیں, وہ آپ کو مشکل وقت میں ہمیشہ کام آئیں گے, وہ آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے, وہ آپ کو انکریج کریں گے, وہ آپ کو سنبھال لیں گے, کیونکہ آپ نے کسی وقت میں ان کی مدد کی. سو الٹیمیٹلی میری نظر میں جو یسوع مسیح یہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید ہے, تو تمہارا کیا احسان. سو آج ہمیں ضرورت ہے ہم خدا کے ساتھ بزنس کریں, ہم خدا کو قرض دیں اور گنہگاروں کی طرز زندگی نہ اپنائیں. کیونکہ یسوع مسیح نے یہاں پر
اعلاناً اس بات کو بولا ہے کہ اگر تم انہی کو دیتے ہو جن سے امید ہے تو یہ تو گنہگاروں کا پیٹرن ہے، یہ تو دنیا کا پیٹرن ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، تو پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ سو آج اپنے اندر فرق پیدا کریں، رحم سے بھریں، محبت کرنا سیکھیں اور قرض دیں اس نظریے سے نہیں کہ یہ شخص مجھے واپس کرے گا، اس نظریے سے کہ یہ دولت میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں، خدا کو قرض دے رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت اور بڑی ہی بابرکت باتیں جو پاسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً جو مسیحی ایٹیچیوڈ ہے، مسیحی جو رویہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں پر اس غرض سے رحم کھائیں اور اس طرح سے انہیں پیار کریں، محبت کریں کہ ہمیں وہاں پہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے ایک انکنڈیشنل جو غیر مشروط محبت ہے، غیر مشروط رحم ہے، یعنی یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ اس لیے پیار نہیں کیا کہ ہم بھی کوئی اس کے بدلے میں کچھ اسے دیں گے، یا ہمیں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ بھی مجھے دیں، بلکہ اس کی جو محبت ہے یہ انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ایمانداروں سے، جو اس کی کلیسیا ہے، اگر ہم مسیحی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر مشروط محبت مسیحیوں کے اندر نظر آنی چاہیے، مسیحی رویوں میں پائی جانی چاہیے۔ اگر مسیحی رویوں میں، مسیحی زندگیوں میں، کلیسیا میں، پاسبانوں میں، چرچز میں یہ محبت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معیار پر پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ پھر ہمیں مسیحی کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیحی کہیں اگر مسیح کی محبت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ سو اچھا ہے کہ جو رویہ اور جو طریقہ کار، جو فارمولا خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں، ایمانداروں کو، کلیسیا کو دے رہے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی وہ تعلیمات ہیں جن کو جب ہم عملی جامہ پہناتے ہیں ہماری زندگیوں میں وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ سکون اور وہ خوشی آ جاتی ہے جو کہ بیان سے باہر ہے۔ سو اس لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ صرف سیکھنے تک، لکھنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ عملی طور پہ اس سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں 35ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ اس تعلق سے ہماری رہنمائی کریں، دشمنوں سے پیار کرنے کے تعلق سے کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور اسی طور سے جو قرض دینے کا جو اجر ہمیں بتایا گیا ہے، پلیز۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی 3 آیات ہیں، ان تینوں آیات کو خداوند یسوع مسیح نے اس 35ویں آیت کے اندر ایک اعتبار سے کنکلوڈ کیا ہے، اور اس کے اندر پچھلی تینوں آیات کے اندر جو وہ 3 اہم باتیں ہیں، اور ان میں سے پہلی بات محبت، اور دوسری بات بھلائی، اور تیسری بات قرض دو۔ سو بغیر نا امید ہوئے قرض دو۔ سو انہی باتوں کو پھر خداوند یسوع مسیح نے اس 35ویں آیت کے اندر دوبارہ سے بیان کیا ہے کہ تم جو وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، بھلائی کرو، اور لوگوں کو بغیر نا امید ہوئے قرض دو، یعنی کہ تمہاری امید جو ہے وہ انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہو، کیونکہ ریوارڈ، اجر اس کے پاس ہے۔ اب چونکہ جیوز جو ہیں، یہاں پر جیوز جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے سامعین ہیں، اور ان کے پاس یہ تعلیم تھی کہ جب قرض دینا ہے تو پھر واپس بھی لینا ہے،
اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں سے عداوت اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا، اور یہی تعلیم انہوں نے پائی تھی۔ اور پھر اس معاملے میں جیوز جو نیشن تھی وہ سیلفش بھی تھی کہ وہ صرف اپنی ہی نیشن سے محبت رکھتے تھے، اور جینٹائل کو تو وہ ویسی ایک اعتبار سے وہ جہنم کا ایندھن سمجھتے تھے۔ اور جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اوورال ان کی ٹیچنگز کے اندر اور جو ربینک لا تھے ان کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں ڈاگس کی طرح، کتوں کی طرح غیر اقوام کو ٹریٹ کرتے تھے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات پہ پورا زور دیا کہ تم جو ہے کیا کرو کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو، بھلا کرو، بغیر نا امید ہوئے قرض دو۔ سو اس سارے پیسج کے اندر جو 3 اہم باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پہلی بات کہ بی کائنڈ ہارٹڈ، کہ مہربان ہو تم دوسرے لوگوں پر، اور نہ صرف اپنے ہمسایوں پر، اپنی فیملی پر اور اپنی قوم کے لوگوں پر، بلکہ جینٹائلز پر بھی، غیر اقوام پر بھی تم مہربان ہو۔ اور جو دوسری بات ہے کہ تم رحم دل ہو، یعنی دوسروں پر رحم کرو کیونکہ تمہارا باپ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر جو تھرڈ ہے وہ ہے کمپیشنیٹ ہونا، کہ تھرڈس، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کا جو اوریجن ہے وہ لو ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں روح کا پھل لو ہے، محبت ہے، تو یہ باقی ساری چیزیں، مہربان ہونا، رحم دل ہونا، اور پھر کمپیشنیٹ یعنی ترس سے بھرا ہوا ہونا، یہ ساری چیزیں اس شخص کی زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ سو اٹ مینس کہ خداوند نے یہ بات کہی کہ تم لوگوں پر ان کی راستے کے مطابق مہربان نہ ہو، تم ان کے اچھے کاموں کے سبب سے، یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص بھلا ہے، اچھا ہے۔ سو دو پہلو ہیں اس کے، ہم نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں پر تو رحم کئی بار کر بھی دیتے ہیں اور ان کی ہیلپ کر بھی دیتے ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، جو کرپٹ ہیں، اور جن کی زندگیوں کے اندر سن موجود ہے، اور وہ اپنے اعمال سے خدا کے برعکس زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن خداوند نے ان کے لیے بھی کہا کہ تم ان پر بھی مہربان ہو۔ سو اس لیے لازمی نہیں کہ ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں ہی کی مدد کریں، بلکہ ان کی بھی مدد کریں، ان سے بھی پیار کریں، ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں جو گناہ میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیونکہ آگے چل کر خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر ہم متی کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ کیونکہ وہ اپنا سورج نیک و بد پر چمکاتا ہے اور اپنا مین راست اور ناراست دونوں پر برساتا ہے۔ سو اس لیے being sons of God, being children of God، یہ ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مانند ہوں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہم ٹھہریں، تو پھر لازمی ہے کہ جیسے ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ تمام اقوام عالم کے لیے کمپیشنیٹ ہے، رحم دل ہے، اور کائنڈ ہارٹڈ ہے، رحم، ترس اور محبت سے بھرا ہوا ہے، سو ہماری محبت بھی ان لوگوں کے لیے ویسے ہی ہونی چاہیے۔ پھر ہی یسوع مسیح نے کہا کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ تمہارے کاموں کے سبب سے، تمہارے اچھے کاموں کے سبب سے لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ واقعہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ سو اوورال اگر ہم نیچرلی اس بات کو آبزرو بھی کریں تو دنیا میں دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر راست باز لوگ رہتے ہیں وہیں پر سورج نکلتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر لوگ راست باز ہیں، کلیسیا ہے، صرف وہیں پر می برستا ہے، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روز سورج جو ہے تمام اقوام پر، چاہے وہ خداوند کو مانتی ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا سورج نیک و بد پر چمکاتا ہے اور اپنا می جو ہے وہ سب پر برساتا ہے۔ سو اس لیے being God's children، یہ ہماری ڈیوٹی میں اور یہ ہماری تعلیمات میں بات شامل ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی
تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم ان سب سے محبت رکھیں، چاہے لوگ ہمارے ساتھ عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں، اور ہم سب پر مہربان ہوں، اور ان سب کو جن سے ہمیں قرض واپس ملنے کی امید بھی نہیں ان کو بھی دیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں جو ہمارے ساتھ عداوت بھی رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم ان سے بھی پیار کریں، محبت رکھیں جو ہم سے عداوت کرتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، یا جو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو معاف کریں، بحال کریں، ریسٹور کریں، اور ان کے لیے بھی بابرکت بنیں۔ یہاں پہ 36ویں آیت میں ناظرین ذکر ہے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے، پاسٹر صاحب یہاں پہ ایک معیار سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جیسا باپ ہے، یعنی ہمارے لیے ایک سمجھنے والی آسان بات کر دی گئی ہے کہ جیسا باپ رحیم ہے۔ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ باپ کیسا رحیم ہے، یا اس کے رحم کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا اطلاق ہم اپنی زندگیوں پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز۔ تھینک یو سر۔ کیسا باپ رحیم ہے، اگر ہم اس کو جاننا چاہیں، بائبل پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے مکاشفہ تک ہم خدا کے تعلق سے اس کے کردار، اس کے کریکٹر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آدم سے گناہ ہوتا ہے، خدا نے اپنی خوبصورتی، اپنی شخصیت خدا نے آدم کو بخشی ہے، ہر فیسیلٹی اس کو دی ہے، جو کچھ اس کو درکار تھا وہ خدا اس کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ آدم کی ڈیزائر نہیں ہے کہ خدا سے ملے، خدا آدم سے ملنے کے لیے ہر روز آتا ہے۔ آدم سے گناہ ہوتا ہے، خدا پلان کرتا ہے۔ آدم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ جب کوئی سہارا نہیں ہے تب خدا اس کو کپڑے دیتا ہے۔ جب آدم ناراستی کے سبب سے، ناپاکی کے سبب سے خدا سے دور ہو گیا، خدا کے اندر تڑپ ہے کہ میں اس آدم کو جس کو میں نے بنایا میں اپنے پاس واپس لے کر آؤں۔ آج کا انسان، ہم بھی اسی ڈگر پر ہیں۔ ہم خدا کی بانسبت اپنے آپ کو اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خدا کا رحم پھر بھی ہمارے اندر کام کرتا رہتا ہے۔ ہم ہر روز بے وفائی کرتے ہیں، خدا کی وفاداری پھر سے کام کرتی رہتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 30 باب سے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلے تو خدا نے آدم کو آ کر کہا تو کہاں ہے؟ خدا جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن خدا اس کا اب سٹیٹس جاننا چاہ رہا ہے کہ تیرا کیا منصب تھا، اب تو کہاں ہے؟ پھر خدا ہوا کو کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا؟ پھر بار بار یہ لفظ خدا کی طرف سے یوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ آج بھی خدا کمپیشن سے، ترس سے، رحم سے بھرا ہوا اس بات کو ہم سبوں کے ساتھ کہہ رہا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ خدا اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخشتا ہے جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم خدا کی قربت سے دور تھے، جب ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تب خدا نے پلان کیا، تب خدا نے یہ مناسب جانا کہ ہم اس کے بیٹے کے وسیلہ سے خدا کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کا طرز ہے۔ ہم سوتے ہیں اور پھر صبح روشنی میں ہم اپنی آنکھیں کھول پاتے ہیں۔ انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہر شخص کے ساتھ یہ خدا کا رحم ہے۔ ہماری ہر سانس جاتی اور آتی ہے، یہ دل ایک دھڑکن مس کر جائے نا تو ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ متواتر ایک ردم خدا نے ہماری باڈی کو دیا ہے۔ ہم اپنے سارے کام کاج کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے پھر بھی خدا پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، ہمارے بچے کھا کے سوتے ہیں، یہ اس کا رحم ہے۔ ہم کچھ نہیں دے رہے خدا کو، لیکن وہ پھر ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے، بخشتا چلا جا رہا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کے 18ویں باب کے اندر یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی، سکھائی، جب معافی کے تعلق سے پطرس
جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے معاف کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے پھر ان کو سکھایا کہ مالک نے حساب کتاب کرنا شروع کیا تو ایک نوکر کے اوپر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ مالک کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو پکڑو، قید میں ڈالو۔ جب وہ رونا شروع ہوئے، معافی مانگی، معاف کر دیا۔ وہی شخص باہر جاتا ہے اور اس کے صرف 100 دینار ایک شخص کے پاس آتے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کو پکڑا، وہاں پر لفظ لکھا ہے اس کا گلا دبایا۔ آج ہم بھی پکڑ لیتے ہیں، گلا ہی نہیں چھوڑتے، اور پھر اس کو پکڑ کے کہتے ہیں قید خانہ میں ڈال دیا، اور کہا جب تک یہ نہیں دے گا، اس نے بھی ترلے ڈالے ہیں، بھائی مہربانی چھوڑ دے یار، دے دوں گا، نہیں، قید خانہ میں ڈلوایا، جب تک نہیں دے گا تب۔ یہ ایک سینیریو ہے۔ خدا باپ ہمارے لاکھوں روپے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی سانسوں کو، صرف سانسوں کی شکر گزاری جو آپ کے پاس ہے وہ چھوڑ دیں، اگر آپ اپنے ہیڈ ٹو ٹو اس جسم کی شکر گزاری دینا شروع کریں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ اتنی دیر میں کتنی جھپکیاں آپ نے یہ لی ہیں، آپ کی پلکیں جھپک رہی ہیں۔ میرے میں یا ہم میں یہ زور نہیں ہے کہ ہم یہ ان کو اپنی قوت سے کھولیں، یہ خدا کا رحم ہے۔ ہم اپنے زور سے اپنے دل کی دھڑکن کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی سانسوں کو کم یا زیادہ نہیں، یہ خدا کا ترس ہے ہم پر، وہ ہمیں چلا رہا ہے۔ تو یہ شکر گزاریاں خدا کے اوپر بنتی ہیں۔ اگر خدا انہی کی ڈیمانڈ کر کے بیٹھ جائے تو ہم تو یہی نہیں پے کر سکتے۔ کلام یہ ہمیں سکھا رہا ہے جیسا تمہارا باپ جو دے رہا ہے وہ دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی اس کا حساب نہیں دیتا، کبھی واپس نہیں مانگتا۔ ویسے ہی ہمیں بننے کی ضرورت ہے۔ یہ پورے پیسج کو اس آیت کے اندر کنکلوڈ کیا ہے، جیسے پیچھے ہم بات کر رہے تھے، اور اوورآل جیسے میں نے بھی بات کی، بھائی سرور نے بھی اسی بات کو کہا، سب کچھ محبت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس طور سے خدا نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں وہی محبت دوسروں کے ساتھ کرنی ہی ہے، خدا کی مانند بننا ہی ہے۔ اور ہم تب تک، جیسے میں نے پہلے بولا تھا، تب تک ہم رحم نہیں کر سکتے جب تک ہم محبت کرنا نہیں سیکھتے۔ اگر سارے کچھ کو جوڑ کر ہم شروع کریں کہ میں نے اب خدا کی مانند بننا ہے، تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ محبت سے شروع کرنا ہے۔ اور محبت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، اپنے ساتھ والے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنی ہے۔ اور جب میں یہ کرنا شروع کروں گا، میں الٹیمیٹلی خدا کی مانند اور خدا کی طرح کا بنتا چلا جاؤں گا، جو یہاں پر کہا گیا باپ رحیم ہے، تم بھی رحم دل ہو۔ ہمیں رحم دل ہونا ہے، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو، ہمیں دوسروں پر رحم کرنا ہی ہے۔ یہ خدا کا ڈیزائن کردہ فارمولا ہے، اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے ہم نہیں کر سکتے۔ کلام کہتا ہے متی ہی کی انجیل 9 باب کی 13ویں آیت میں، قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بڑی بڑی قربانیاں چڑھائیں، ہم دہ یکیاں، انڈاؤٹیڈلی وہ ضرور ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ وہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم چرچ کو رن کر سکتے ہیں، لیکن ہم پیسے دیں، سارا کچھ کریں، چرچ کو، پادری صاحب کو ہم خوش کرتے رہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہمارے اور ساتھی پڑوسی ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ نہیں ہیں، تو خدا ان قربانیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج اس پلیٹ فارم سے ہم سب آپ لوگوں کو یہ انکریج کر رہے ہیں، محبت میں قدم اٹھانا شروع کریں۔ محبت آپ کو خدا کی مانند بنانا شروع کر دے گی، خدا کا ترس، اس کا رحم ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گا، محبت، پھر ہم اگلے درجوں کے اندر داخل ہو پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اگر ہم رحم کرنا چاہتے ہیں یا خدا کی مانند اس رحم کو، اس سلسلے کو جاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اندر محبت ہو، پیار ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لو کریں، اور تب ہی ہم دوسروں کے لیے رحم دل ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بڑا ضروری ہے کہ ہم پہاڑی واز کی جتنی بھی تعلیمات ہیں
اس کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنائیں. اور اچھا ہے جس طور سے ابھی پاسٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت کرنے میں بڑے ایکٹیو ہیں, دائیکیاں دینے میں بڑے ایکٹیو ہیں, پیسہ دینے میں اور سارے کاموں میں, لیکن عملی زندگی میں بہت دفعہ ہم اس درجے پر نہیں ہوتے ہیں. تو اچھا ہے اگر آپ دائیکیاں دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو نجات مل جائے گی, پیسے دینے سے چرچ میں یا بہت ساری باتیں کرنے سے نجات مل جائے گی, لیکن اگر پریکٹیکلی ہماری زندگی مسیحی زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان پیسے دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں اتنی زیادہ عبادتیں کرنے, دعائیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ہماری عملی زندگی میں مسیح کی تعلیمات موجود نہیں ہے. اس لیے مسیح کی تعلیمات کا ہماری عملی زندگیوں پہ اطلاق ہونا, ان کا ہمارے اندر پایا جانا جو ہے ہمارے قربانی چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے, دعا کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہم عملی طور پہ اس بات کو پروو کریں, ثابت کریں کہ واقعی ہم مسیحی ہیں. کیونکہ ایک شخص جو حقیقتاً دعا کرنے والا ہے, اگر واقعی وہ دعا کرنے والا ہے تو اس کی زندگی سے دعا نظر آئے گی, اس کے عمل سے ظاہر ہوگا کہ یہ واقعی دعا کرنے والا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بڑی دعا کرتا ہے, چرچ جاتا ہے, پیسے دیتا ہے, لیکن عملی زندگی میں اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے یا کوئی گھر میں نفاق یا دیگر اس کی زندگی میں خرابیاں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعائیہ زندگی بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے, وہ عبادت کرنا بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر بھی کوئی مکر ہے, کوئی فریب ہے, کوئی دھوکہ ہے یا کوئی دکھاوا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. کیونکہ جو حقیقی دعا ہے اس کے پیچھے پریکٹیکل لائف ہے, اس کے پیچھے اس کا عملی طور پہ درست ہونا بھی نظر آتا ہے. اگر آپ روحانی ہیں تو کاموں سے بھی نظر آئیں گے, صرف دعا کرنے سے ہی روحانی نہیں نظر آئیں گے بلکہ اپنی عملی زندگی سے بھی روحانی نظر آئیں گے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو God مچ. bless you, sir. ناظرین, یقیناً آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو, اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.